अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। आज बहुत ही अदनाक वाक़या हुआ है खुर्रम एजेंसी में। खुर्रम एजेंसी के अंदर 38 लोग मारे गए और 2 कॉन्वॉयज़ थे और डीसी खुर्रम के मुताबिक ये 2 कॉन्वॉयज़ थे और मेजॉरिटी अहले तशी के लोग थे इसमें। और फायरिंग हुई और आपको पता है उसमें पुलिस के जवान भी शहीद हुए और 38 तो हैं जो शहीद हो गए हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो क्रिटिकल हालत में भी है। और ये टारगेटेड हमला पिछले इस एरिया में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा वाक़या है। वैसे बहुत ज़्यादा टेरर की वेव बढ़ी हुई है। हम अभी कल ही डेटा देख रहे थे कि पिछले 10 दिनों में 60 तो शहीद हुए, फ़ौजी जवान, अफसरान और फ्रंटियर कोर के कॉन्स्टेबलरी के लोग, और आज ये वाक़या हो गया। लेकिन गवर्नमेंट और लगता है अपोजिशन हर एक को एक ही मसला पड़ा, वो है कि ये धरने का क्या होगा, धरना क्या नहीं होगा। खैर एनीवे, ये तो चीज़ें साथ चलेंगी। धरने का भी लेटेस्ट आपको पता ही है। अब जो 2 दिन पहले एक्साइटमेंट बनी हुई थी कि शायद कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब की बेल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना 2 वाले केस में, तो सब ने कहा देखें ये पहला एक इंदिया आया है कि कोई ना कोई चीज़ चल रही है। फिर रात गए हमने देखा कि एक नया पर्चा आ गया और उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई। और उसके बाद गवर्नमेंट के तमाम वज़रा, चाहे वो होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अता तारड़ साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी ये तो डेस्परेशन की बातें कर रहे हैं और अब इनका ये वावला शुरू हो गया कि जी मुझे रहा करें, बाकी सब चीज़ें छोड़ें, एंड यू नेम इट। ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो आपस में विरासत का झगड़ा चल रहा है। और अब एक नया बहस चल पड़ी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आज पहली बार ये शायद ये हुआ है कि बुशरा बीबी का एक पैगाम रिलीज़ हुआ है पीटीआई की वेबसाइट पे। कुछ 9 साढ़े 9 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उन्होंने बात ये की कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू हुई जब ये मदीना के, आपको याद होगा बड़ा फेमस वो सीन भी था जब ये नंगे पाँव उतरे मदीना एयरपोर्ट पे और फिर ये गए वापस आए। तो उन्होंने कहा जब हम वापस आए तो उसके बाद उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई। उनको कहा गया कि हम तो जिनको शरीयत से, पाकिस्तान से शरीयत ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप शरीयत के ठेकेदारों के ले आएँ गवर्नमेंट में। बल्कि आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मेरी अभी प्रोग्राम शुरू होने से कुछ सेकंड पहले मैंने इस पे वर्जन लिया हुआ है जनरल बाजवा का भी, फॉर्मर आर्मी चीफ का। लेकिन पहले आप बुशरा बीबी की बात सुन लें। ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, हमें ये नहीं चाहिए। तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ, ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। अभी कुछ सेकंड पहले स्टूडियो में बैठे हुए मैंने जनरल बाजवा का टेलीफोन मिलाया और उनसे बात हुई। मैंने कहा जी ये बात है, इस पे आपका वर्जन क्या है। उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत बात है, मुझे किसी का टेलीफोन बिल्कुल किसी का इस मामले में नहीं आया। अब ये फैसला आप पे है कि जिसकी बात आप मानना चाहें। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है कि इनका इसी एड्रेस का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बहस चल रही है इस मुल्क में कि जी जो सबसे बड़ा मसला इदारे का और इमरान खान का वो ये है कि एक मिसट्रस्ट है, एतमाद का फुकदान है। और एक तरफ सोच ये है कि अगर इमरान खान वापस पावर में आते हैं तो ये आके शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें उल्टी सीधी कर देंगे, इदारे के साथ हटा देंगे इसको या बदल देंगे। उस पर उन्होंने क्या पैगाम दिया बुशरा बीबी में, और जाहिर है अगर ये बुशरा बीबी बात कर रही हैं तो खान साहब की इजाज़त से कर रही होंगी। सुन लें उन्होंने क्या कहा। अदारों से मैंने ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है कि खान बदला लेंगे किसी से। शायद आप लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचता। खान ने कहा है कि ताकत में आके
کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ جی یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، کاشف عباسی اور مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب آپ سے بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسٹرسٹ کا تھا اور لوگ کہتے تھے کوئی ایسا آربیٹر نہیں ہے، کوئی گارنٹر نہیں ہے جو یہ تسلی کرا سکے اداروں کو بھی کہ نہیں نہیں بھائی جو کچھ ہو گیا جو ادارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیدھا سادہ آصف منیر صاحب کو یہ کہیں کہ آپ آرمی چیف رہیں گے، وہ یہ کہہ رہی ہیں بیوی، تو کیا کافی ان کو ہے؟ یہ گارنٹی چاہیے؟ یہ کافی ہے؟ نہیں، جس کو گارنٹی دے رہے ہیں یار اس طرح گھما پھرا کے نہ بات کیا کرو۔ ابھی بیٹھ کے آپ نے وہ جنرل باجوہ صاحب کو آپ کے سامنے بات کی؟ نہیں بالکل میں گواہی، جی بالکل گواہی دیتا ہوں۔ اب دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کم از کم میں نے جو جرنلزم سیکھا ہے اس میں یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ دونوں بھی اتنا تو خیال کرتے ہوگے کہ جب ایک شخص یہ کہے کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ گھریلو عورت ہیں اینڈ شی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس، تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ان کو زیر بحث نہ لائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آج بڑے کرٹیکل مومنٹ پہ ان کی یہ ریلیز ہوئی ہے ویڈیو، لیٹس فیس اٹ۔ یس، اب انہوں نے باجوہ صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی آپ کے سامنے، آپ کے تو دوست ہوں گے، وہ بھی چھکے مارنے کے بڑے ماہر ہیں، یعنی پلیز برا نہ مانیے گا، اسی لیے آپ نے اسپیکر پہ بات نہیں کروائی کہ میں کہیں یعنی بکواس نہ کر دوں۔ تو انہوں نے بھی غلطی کی، لیکن اس میں دیکھیے ایک سیریس امپلیکیشن ہے کہ باجوہ صاحب کو فون کہاں سے آ رہے ہیں اور سزا کس بات کی مل رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں خان صاحب کیونکہ کنفیوژن پھیل گئی تھی، آدھے لوگ کر رہے تھے کہ کیا بی بی کا اشارہ سعودی عربیہ کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جس کا نام لیا اس کو ہی پوچھ لیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے باجوہ اینڈ فیملی کو ٹھہرایا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ باجوہ اینڈ فیملی جب یہ باتیں پھیلا رہے تھے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک جو ہیں یہ سیم پیج پر رہے، اور سیم باجوہ کو میر جعفر کہنے کے باوجود ایکسٹینشن کی پھر آفر کیوں کر رہے تھے؟ اگر آپ نے یہ دریافت کر لیا تھا اتنا عرصہ پہلے تو ہمت کرتے تو ٹھیک ہے، انجام شاید آپ کا بھی نواز شریف کی طرح ہوتا۔ آپ یہ کہتے کہ جی میں تو مدینہ کی گلیوں میں اپنے نبی پاک کے جہاں پہ ہے وہ ادھر، تو میں تو ان کے احترام اور عقیدت پہ ننگے پاؤں چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور یہ شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے لہٰذا آئی ریمووڈ ہم، میری دانش میں ہی ڈزنٹ اس کے بعد کوالیفائی نو مور ٹو اسٹے ایز آرمی چیف آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس وقت یہ بات کرنا میرا اپنا خیال ہے اٹس اے ویری ویری ایل ایڈوائزڈ ٹیپ، اور اس کو جو ریلیز کرنے والے شہنشاہ، چلے وہ تو ایک پارٹ ہو گیا نا، میں تو ابھی دوسری پارٹ پہ آ رہا ہوں جہاں انہوں نے کہا معاف کر دیں گے ایڈریس کیا اور یہ کہا ہے کہ شاید یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچ رہا، سو لیٹ دے بی نو کنفیوژن۔ تو پیغام پہنچ گیا نا، اب پہنچا ہے نا کہ مالک کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو پھر یہ ہے نا، تو آپ کی نوکری تو آپ کے خیال میں سے فرق پڑے گا؟ اچھا آپ کو ان سے سرٹیفکیٹ چاہیے؟ نہیں مجھے یار مجھے جواب تو کس بات کا تحفظ بھائی؟ فکر تو ہوتی ہے۔ آپ خود پشاور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم ہاؤس میں، تو تحفظ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ چلیں کاشف کو بھی لے لیتے ہیں، پھر آئندہ 10 سال بعد جب آئے گی تو دیکھی جائے گا کیا بات ہے۔ میرے نزدیک تو بڑا سگنیفیکنٹ پیغام ہے، بیکاز میرا خیال ہے سب سے بڑا ایشو ہی مسٹرسٹ کا تھا اور ہے کیا، اور اس بیان سے ختم ہو گیا؟ اور لوگ نہیں، یہی تو ہم ٹرائنگ ٹو اینالائز اٹ۔ میں تو کائنہ کی تو بیان شروع بات سی بات شروع ہوتی ہے نا، جس طرح آج جس طرح خان صاحب نے کہا، آج ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا کہ احتجاج کو 10 دن تک مؤخر کر دیا جائے تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یار کم از کم کوئی جیسر تو دو نا، جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کو چھوڑیں آپ۔ اور انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا لاہور، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، دوسرے ہیں، چلیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو تو گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہے، بیل پہ آزاد تو نہیں کر رہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، 75+ ہیں، تو ہی از اسٹل ایکسٹینڈنگ کہ اچھا کوئی لیٹ اسٹارٹ سم ویئر۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ہمیشہ مسٹرسٹ والا فیکٹر۔ اب ان کی اہلیہ، پہلے تو آج تک انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں دیا، پبلکلی اسٹیٹمنٹ آتی ہیں،
اور اتنے سینسٹیو سبجیکٹ پہ انہوں نے بات ایک ٹی کرتی وی ہیں. انٹرویو دیا ہوا. وہ پہلے ایک ہی دیا تھا نا, اس کے بعد شی وینٹ انٹو بالکل بیک گراؤنڈ میں. اور اب بھی جو پشاور کا آیا تو ذرائع اور اس طرح خبریں ہیں, یہ تو انہوں نے باقاعدہ اپنا ریلیز کیا ویڈیو میسج. یہ کیا سگنیفیکنٹ ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ بہت سگنیفیکنٹ لگ رہا ہے کہ وہ مسٹرسٹ کے فیکٹر کو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو درمیان میں جو بھی آگے باتیں کرتے رہے انہوں نے نہ سنو, آئی ایم ٹیلنگ یو. اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق تو نہیں پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اصل جو ریلیشن شپ اتنی خراب ہے وہ صرف مسٹرسٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ غصے کی وجہ سے. ایک غصہ ہے. اور دیکھیں نواز شریف صاحب اگر آپ دیکھیں پچھلی 2 دفعہ, تو ایک دفعہ ملٹری ٹیک اوور ہوا, دوسری 2017 میں سزا ہوئی, لیکن 1.5 سال ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے بعد کسی بھی لیڈر کے ساتھ بات چیت شروع ہوتی ہے, کچھ ٹرمز آفر ہوتی ہیں, آپ باہر چلے جائیں, خاموش ہو جائیں, یہ دیکھ لیں, سعودی عرب چلے جائیں وغیرہ وغیرہ. ادھر بالکل گفتگو کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک جو غصہ ہے پچھلے فیصلوں کا, جو عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں, میں خیال ہے وہ غصہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. اگر تو یہ ہوتا کہ صرف پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں کہ انہوں نے حکومت گرائی, مجھے جیل میں ڈالا, میری بیوی کو جیل میں ڈالا, اور اس وجہ سے اب خوف ہے اس طرف کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے کاشف کہ جو لوگ کچھ کسی لیول پہ تو بات ہو رہی ہے نا, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس لیول پہ, وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, لیکن کسی لیول پہ بات ہو رہی ہو, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہو یا ایکسپیکٹ کیا گیا ہو کہ جی آپ اس چیز کو پبلکلی بھی ذرا اون اپ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کچھ نہیں کرے گا, خان آئے گا, خان آگے تل دے گا, تو یا خان کی طرف سے آپ ہمیں گارنٹی کریں یا ان کے اہل خانہ میں سے اہلیہ بتائیں, مے بی دین وی کین ٹاک. دیکھیں یہ بات ضرور ممکن ہے کہ کوئی ایلیمنٹ ود ان ایسا ہو جس کو یہ لگتا ہو کہ ادھر یہ خوف بھی ہے, آپ اس خوف کو ختم کریں تاکہ بات چیت شروع ہو. دیکھیں میں نے یہ سنا کہ انکریزنگلی جو نئی کچھ لوگ آئے ہیں وہ یہ مسئلے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, حل کریں مسئلے کو, بجائے اس کے کسی طرح کسی کو اندر جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کو ادھر رہنے. اٹ مے بی سین ایز دیٹ, کیونکہ بڑا سوچا سمجھا یہ لگ رہا ہے کہ ایک پیغام بھیجا گیا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, سب کو معاف کر دیا جائے گا, خان اللہ کی اس میں آ گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا. دیر از اے ڈیزائن بہائنڈ دس اسٹیٹمنٹ اینڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ از ڈائریکٹڈ ایٹ سم ون. فرق پڑے گا اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ غصہ, کیونکہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ ڈرائیونگ فورس جو اس وقت ہے نا, وہ خوف نہیں ہے اس طرف اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ, وہ غصہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا. دے وانٹ ہم ان سائڈ, دے ول کیپ ہم ان سائڈ. میرا اپنا ذاتی خیال. مظہر یہی چیز آپ پہ, آپ کا اس پہ کیا ویو پوائنٹ ہے؟ مالک ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا, کیونکہ یہ جو بشرا بی بی کا بیان ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز تو چھوڑیں, لیکن فیوچر میں ظاہر ہے عمران خان ایک پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں, آگے کسی وقت میں وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, دوبارہ ان کی پارٹی حکومت میں بھی آ سکتی ہے. تو اس وقت اس بیان کو کس طرح کے سعودیز کس طرح لیں گے اس بیان کو؟ انہوں نے سعودیز کا نام نہیں لیا. یہ تو دیکھیں انہوں نے سعودیز نہیں کہا, ٹو بی فیئر انہوں نے کہا حکومت کا فون آیا تھا, جنرل باجوہ کو فون آئے, جو جنرل باجوہ نے بھی ڈینائی کیا کہ مجھے فون نہیں آئے, لیکن یہ امریکن بھی ہو سکتے ہیں, کسی برٹش بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. سعودیہ تو نے کہا جب ہم وہاں سے واپس آئے اور اس کے بعد یہ فون آیا. سو آئی ڈونٹ تھنک وی کین سے کہ سعودی عربیہ کا انہوں نے نام لیا. چلے جس کا بھی نام لیا, اگر فرض کریں, مجھے نہیں پتا, وہ تو بشرا بی بی بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن امریکنز تو ظاہر ہے امریکنز اس طرح کی, مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز کی طرف سے اس طرح کی, یا باجوہ صاحب نے تو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا. بشرا بی بی کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو الگ بات ہے, لیکن اس اسٹیج پر اس بیان کے کیا معنی لیے جائیں؟ اصل چیز یہ کہ اس اسٹیج پہ جہاں ایک 24 نومبر کا احتجاج ہے, جہاں بات چیت کی خبریں ہیں, آل آف اے سڈن یہ بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں مظہر, ایک کانگریس کا پہلے خط آیا پریزیڈنٹ کو, امریکن بائیڈن کو, جو پہلے 60 لوگوں نے بھیجا, پھر 46 لوگوں نے بھیجا, پھر ایم پیز نے لکھا, برٹش ایم پیز نے اپنے فارن سیکرٹری کو, تو وہ اس کے جواب میں پی ایم ایل این والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ جتنی جوئش لابی ہے یہ عمران کو بچانا چاہ رہی ہے. سو آئی تھنک یہ اس کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہودی بچانا چاہ رہے ہیں, یہ ایشو نہیں ہے, وہ لوگ تو خود ہمیں مروانا چاہ رہے تھے. سو آئی تھنک اس کا کانٹیکسٹ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے. مالک دیکھیے
مالک دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز میں جو گفتگو ہو رہی ہے میری معلومات کے مطابق وہ آپشنز پہ ہو رہی ہے. مطلب وہ ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ جی آخر کب تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر اگر باہر بھیجنے کا کوئی آپشن ہے تو کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ اب اس کا سلوشن کیا ہے. اب دیکھیں دو پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے عمران خان، اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے 9 مئی. اب یہ جو دونوں کی ریڈ لائنز ہیں اس کے بیچ کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز پچھلے 4 دن سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ بات چیت ہو گئی، رابطہ ہو گیا، ایک ایسا ماحول بنا کہ جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی کے ورکرز میں بھی یہ کنفیوژن ہوا کہ کہیں جو ہے 24 نومبر کا احتجاج ملتوی ہونے جا رہا ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں فائنل کال کا ورڈ اس لیے یوز کیا گیا کیونکہ جو پچھلی کال تھی وہ باؤنس بیک ہوئی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں غصہ بھی تھا کہ جی علی امین گنڈا پور گئے، سارا جو نعرے بازی ہوئی، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم واپس آ گئے. اس لیے غالباً فائنل کال کا مطلب ایک نئی چیز لی گئی، تھوڑا سا جذبہ بڑھایا گیا. مجھے ایک بات بتائیں، گورنمنٹ ڈیفیوز بھی کرتی ہیں. جو میں نے عمران خان کا بیان پڑھا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے انڈر ٹرائل لوگوں کو رہا کیا جائے. وہ اوپننگ تو دے رہے ہیں ان کو کہ اچھا تم کم از کم اگر میری بات چھوڑو، اگر باقی انڈر ٹرائل لوگوں کو، لاہور میں خاص طور پر نام لیا، لاہور میں بڑے لیڈران اندر ہیں، ان کو ہی چھوڑ دو. کیا ایک وے آؤٹ تو پتلی گلی دکھا رہے ہیں وہ کہ اچھا یار اگر یہ کرتے ہیں تو چلو ہم پہ ڈیلے بھی کر لیتے ہیں، بات چیت شروع ہوتی ہے. کیا گورنمنٹ کو یہ آفرز اٹھانی نہیں چاہیے؟ مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ ہے کہ گورنمنٹ سے تو بات ہو ہی نہیں رہی نا. پرابلم یہ کہ یہ بات گورنمنٹ سے نہیں ہو رہی. اب دوسری طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ نے کوئی نئی ایف آئی آر کاٹ دی ہو آل آف اے سڈن. ظاہر ہے جن سے بھی بات ہو رہی ہے اس کے کانسیکوینسز میں کہیں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آل آف اے سڈن ان کو توشہ خانہ 2 سے، حالانکہ توشہ خانہ 2 سے اگر ان کو رہائی مل جاتی تو آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا کہ عمران خان کے لوگ کتنے استقبال کے لیے آتے ہیں، عمران خان کا پوسچر کیا ہے، عمران خان کس طرح کا ایگریشن دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے، یا وہ سیدھے بنی گالا چلے جاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ بھی اس کا انتظار نہیں کیا گیا اور ایک نئی ایف آئی آر کاٹ دی گئی. کیونکہ وہ تو بہت آسان سا سلوشن ہے کہ 9 مئی میں اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ تحقیق کر لیں تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ اس پہ یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ جی اگر جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ وہ تو دوسری باتیں ہیں نا. دوسرا مجھے اس پہ اپنا اوپینین دیں جو انہوں نے ڈائریکٹلی اداروں کو ایڈریس کر کے کہا ہے اس مسٹرسٹ کو کہ جی کسی قسم کا وینڈیٹا نہیں ہوگا، کوئی واپس آ جائیں گے اگر پاور میں تو کسی کے ساتھ کوئی بدلے بازی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. کیا اس کا فرق پڑتا ہے؟ بیکاز مجھے وہ جملہ بار بار ان کا مجھے دماغ میں ہٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ان کو یہ پیغام نہیں ملا، شاید وہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھی انٹرلوکیٹرز ہیں وہ یہ بات اس طرح تسلی نہیں کروا رہے، تو خان صاحب نے سوچا کہ چلیں اگر بشرا بات کرتی ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہتا. اس سے فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ مجھے نہیں لگ رہا مالک، ابھی تک کی جو سچویشن ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. کیونکہ ابھی بھی ان کے اندر وہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے اس میں عرصے میں، ظاہر عمران خان کا ایک اپنا موقف ہے، ان پہ بھی اٹیک بھی ہوا تھا، پھر یہ 9 مئی کا واقعہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی تک وہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بڑا ہے. ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اسی طریقے سے ہے. وہ صرف جیسچر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی ان کو اڈیالہ سے بنی گالا شفٹ کر دیا جاتا، ہاؤس اریسٹ، ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں. تو اس لیول تک بھی ابھی تک جیسچر کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس لیے لگ یہی رہا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے، اور 24 نومبر کو وہ میرے خیال میں وہ ٹیسٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کتنا شو آف اسٹرینتھ دکھاتی ہے اور ان کے اس کی ٹیکٹس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس لیے کہ فائنل کال کے بعد کیا ہوگا، کہیں سٹن ہو جائے گی، کہیں ہوگی. تو آپ بھی یہ کہتے ہو کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ 2014 نہیں ہے، مجھے نہیں لگ رہا ابھی.
چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ذرا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کل تک وزیر کہہ رہے تھے باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. آج ساروں نے اچانک کہہ دیا ہے کہ جی بات چیت ہی نہیں ہو رہی. کہیں سے ڈانٹ پڑی ہے، کہیں سے کوئی سننا پڑا ہے کہ تسی ایویں کہندے پہ باتیں ہو رہی ہیں، ہیرو بن رہے ہو. اس سے بات کرتے ہیں، ذرا پتہ تو کریں اچانک سب کے بیانات کیوں بدل گئے. بریک کے بعد. جی شو میں پھر خوش آمدید. شاہ جی ایک چیز تو ہے، کل تک سارے بات کر رہے تھے ہاں جی بات ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ لیولز پہ ہو رہی ہے. اب سارے کہہ رہے ہیں بات ہی نہیں ہو رہی. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ اس لیول پہ بات ہو رہی ہے. ذرا سن لیں کس لیول پہ بات ہو رہی ہے. وہ وہی لیول ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کا لیول ہے. وہ اور کیا ہے؟ اسی لیول کے اوپر بات ان کا ہو رہی ہے. لیول کیا ہے؟ جو ان کا لیول ہے آپ اندازہ کر لیں، میئر کر لیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا کیا لیول ہو سکتا ہے. بس اس لیول کے اوپر ان سے بات ہو رہی ہے. جس لیول پہ بات ہو رہی ہے اس لیول پہ اس سے زیادہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بات اس لیول سے اوپر یہی نہیں بات جائے ہو گی. رہی ہے. نہیں وہ جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا اپنے سوال میں، وہ بات نہیں ہو رہی. اچھا سوال رہ گیا. سوال میں ان کو کہا یار 3 لیولز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. یا سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے یا ڈی جی سی ہوتا ہے، اور اگر بہت بڑی بات ہو جائے تو آرمی چیف سے بات ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا جی جو لوئسٹ لیول ہے اسی پہ آپ سمجھیں کہ اسی لیول پہ بات ہوئی ہے، کہ سیکٹر کمانڈر لیول پہ بات ہو رہی ہے اور ختم ہوگی. لیکن ہی سیٹ کے بات ہو رہی ہے. باقی لوگ بھی کہتے تھے. آج سارے کہہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی. تو کیا ہو گیا اچانک آخری 24 گھنٹوں میں کہ سارے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی. سارے کہہ رہے ہیں آنے دو دیکھ لیں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ کم از کم انڈر ٹرائل پرزنرز کو چھوڑ دیں تاکہ بات چیت آگے چلے. کیا گورنمنٹ اب ایک اپرچونٹی ویسٹ کر رہی ہے؟ ایک اوپننگ تو ہے پیارے بھائی، ٹینشن نہیں چلانے کی. میرے پیارے بھائی، آج آپ تھوڑا سا سلیکٹیو ریڈنگ کر رہے ہو. چلیں شاید. آپ خان صاحب کا یہ تو پڑھ رہے ہیں کہ برائے مہربانی اتنا تو کریں انڈر ٹرائل پرزنرز. اور اچھا یہ ویسے بھی ریزنیبل بات ہے، معقول بات ہے کہ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں نرمی دکھانا تو جیسے آپ نے اگزامپلز کوٹ کی ڈاکٹر یاسمین راشد، ایک بڑا یعنی پرفیکٹ ایگزامپل بنتی ہے. مینیٹیرین گراؤنڈ سے بن But جاتی ہے. having said that, you are just disregarding that part. وہی حرکت کرتے رہے ہیں آپ کے مت جاؤ نماز کی طرف. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب ورڈ کیا آج ہی کے بیان میں، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ساری قوت اور اقتدار کس کے پاس ہے. اور یہ کہنے کے بعد پھر شام میں آپ ویڈیو ٹیپ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جی معاف کیا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آج ہی آپ مجھے خود بلیم کر رہے ہیں اور بیگم صاحبہ شام کو کہہ رہی ہیں کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ بلا پارٹ کیا کلیئرٹی نہیں ہے؟ کلیئرٹی نہیں ہے. میں آپ سے دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، پلیز میری بات مان لیں. میں آپ کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں. میرے سفید بالوں کا لحاظ کرو. دس از ویری ویری ill advised ریلیز آف ویڈیو اینڈ ویری بیڈلی کرافٹڈ بیان. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے تئیں دیکھو ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نواز شریف صاحب کی باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ جی someone is about to fly. اور آپ جیسے بہت سارے میرے دوست کہتے تھے یار آپ کہاں کی کر رہے ہیں. تو میں I was too sure because I was active reporter. جیسے مکاشف نے کہا ہمیشہ ہوتا ہے کہ 1.5 سال بعد آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا. دیکھو نا ابھی اکتوبر کا جو یعنی پہلا ہفتہ تھا، آپ کے آخری 5 دن ضائع ہو گئے اکنامکلی سپیکنگ. اب پھر نومبر کا تیسرا ہفتہ. تو یہ تو نان سٹاپ ٹائپ کا ایک سائیکل ہے نا جو چل رہا ہے. تو آبویسلی سینیٹری ڈیمانڈز کہ یار اس کو کسی طرح ختم کرو یار. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ بیٹھے ہوئے ایک اور فائنل کال دے دیں، ایک اور کال دے دیں. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے یقیناً ویلز انٹو ویلز میں سے کوئی موومنٹ ہوئی ہوگی. تو آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ سخت رویہ اپنائے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ سخت رویہ جو ہے کہ یہ جہاں سے فیلرز وغیرہ گئے تھے، دیکھو انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب سے آپ ایک بات بھول رہے ہیں. آپ فارم 45 کا کہہ لیں یا 47 کا کہہ لیں، جب شہباز شریف وزیر اعظم ان کا کٹ کر کے قوم کے سامنے پیغام دیا جاتا ہے بہت دردمندانہ انداز میں، ورنہ وہ تو مائک وغیرہ عام طور پر پھینکا کرتے ہیں نا اور ایسے دستور وغیرہ. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھیے اکنامی کے لیے دھرنے کو تو ٹیکنیکلی سپیکنگ وزیر اعظم کی سطح سے درخواست کر دی گئی
کہ صاحب غصہ تھوک دیں. لیکن کاشف تو غصہ نہیں تھوکا گیا کوئی نا. آپ کو ایکسکیوز تو دینا پڑے گا نا, وے آؤٹ تو دینا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ دھرنا نہ ہو یا دھرنا مؤخر ہو, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ اگر 10 دن کے لیے آپ مؤخر کر دیں تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. تو پیغام پھر کہیں سے آیا ہے نا. لیٹس سے وی آر ناٹ کویسچننگ اینی تھنگ, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آیا ہوگا پیغام. تو اگر پیغام آ رہا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں چلیں 1-2 آپ گڈ ول جیسچرز کر دیں, 4 لوگوں کو چھوڑ دیں, بیلوں پہ باہر چھوڑ دیں, اگر وہ بھی نہیں کرنا تو پھر کیسے بات بڑھے گی آگے؟ دیکھیں پیغام تو آیا ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بات چیت نہ ہو رہی ہو. دیکھیں یہ جو اڈیالے کے دروازے 2 دفعہ علی امین کے لیے کھلے ہیں, یہ وہ دروازہ ہے جو نہیں کھلتا. اور کانفرنس روم جو بجلی بند تھی, میٹنگز بند تھی, اخبار بند تھے, سب کچھ بند. میٹنگ ہوتی ہے جیل کے سلاخوں کے اس طرف نہیں. عدالت کے حکم کے باوجود لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا جو پارٹی لیڈرشپ چاہتی. تو اگر علی امین کو 2 دفعہ جانے دیا گیا, 2 گھنٹے کانفرنس روم میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرائی گئی ہیں, کوئی پیغام لے کر گئے ہوں گے نا, ویسے تو نہیں کوئی چائے پانی پین چلے گئے ہوں گے. آپ نے کہا کہ اگر ہوا تو اس کو ڈینائی کیوں کیا؟ کیونکہ فوج کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہم بات نہیں کریں گے اس سے. ٹھیک ہے, تو اب بات نہیں. اب تو اسد کیسر نے شاید آپ کے پروگرام میں کل کہا تھا کہ حکومت سے بات کر رہی ہے. وہ تو انہوں نے بھی تو اپنا کہہ دیا ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت, انہوں نے کہا جی ہم ان کو حکومتی سمجھتے ہیں, جو بھی کوالیفائی بھی کر دیا اس چیز. نہیں, وہ تو خان صاحب نے بھی کہا تھا اگر ہینڈلر جس کو نومینیٹ کریں گے ہم ان سے بات کریں گے. لیکن انہوں نے خان نے آج یہ بھی کہا نا کہ نام نہیں لے سکتا کس کی طرف سے پیغام آیا. تو آپ سمجھ لیں کہ اسی طرف کا اشارہ ہوگا. آپ نے رانا صاحب کو چلایا کہ جنہوں نے کہا کہ جی جس لیول کا ہو سکتا ہے, تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بات چیت ادھر سے ہو گئی ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم تو اس سے بات ہی نہیں کریں گے. ہر تھوڑے عرصے بعد ڈی جی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز یا پریس کانفرنس. پھر بند گلی میں اب ہمیں دیکھیں ان اے وے یس, بیکاز راستہ نہیں ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ راستہ ہے سسٹم سے نکلنے کا, اس جگہ سے راستہ نہیں, اس کو ملتوی کر دیں. اب دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ جو ڈینائل آ گیا, اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا سوچ رہے ہوں گے جب انہوں نے سنا ہوگا کہ یار بات چیت شروع ہو گئی. بڑے پریشان دکھی ہوں گے. آج وہ تو کل بیل کے بعد بڑے پریشان تھے. آج گل ہو گئی ہے تو کل ڈیل بھی ہو سکتی ہے نا جی بھائی. اگر آج بات شروع ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں معاملہ طے بھی ہو جائیں گے. کیا یہ امپریشن بھائی لوگ دینا چاہتے ہیں اس وقت حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی ویسے ناراض بیٹھی ہے. تو لیکن مظہر ایک بات بتائیں, راستہ جو جس کو راستہ کہہ رہے ہیں مالک صاحب, راستہ نہیں ہے ویسے. مجھے اگر کوئی گڈ ول جیسچرز گورنمنٹ کرتی ہے, ادارے کریں یا گورنمنٹ کریں, تو وہ تو ڈبل ایج فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ کو. ایک تو یہ کہ یہ تاثر دیں گے کہ دیکھیں اب یہ پتلی گلی کا راستہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ کمزور ہیں. دوسرا ٹیمپریچر بھی نیچے آ جائے, ورنہ شہر بند کریں, اسلام آباد بند کریں, دوسرے شہر بند کریں, اس کا الٹیمیٹ نقصان تو گورنمنٹ کو ہی ہے نا. اکنامک ایکٹیویٹی رکتی ہے, لوگ گالیاں دیتے ہیں یار زندگی خوار ہو گئی ہے. کل فیصلہ ہونا ہے کہ جی ہم نے شاید ٹیلی فون بند کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کل تک فیصلہ ہم کر لیں گے. خواری کی تو گالی گورنمنٹ کو ہی پڑتی ہے. تو اچانک وے آؤٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مالک دیکھیں پھنسی ہوئی تو گورنمنٹ اور کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے. اس لیے کہ عمران خان جیل میں ہیں. عمران خان نہ باہر جانے کا آپشن لے رہے ہیں, نہ عمران خان اور کچھ چیزیں کر رہے ہیں. احتجاج ہوتا رہے گا. فائنل کال کے بعد پھر لوگوں کو اگر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, لوگ گرفتار ہوتے ہیں, پھر ایک کال دے دی جائے گی, لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. جو اس کا سپورٹر ہے, اس کا ووٹر ہے, وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا. یہ نہیں یہ ہم اور آپ بحث کر رہے ہوں گے کہ جی فائنل کال کے بعد ایک اور کال کیوں دی, لیکن اس کا جو ووٹر ہے, اس کا جو سپورٹر ہے, اس کا جو لوگ اس کے ساتھ ہیں, وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں نا. اندر ہوتا رہتا ہے اختلاف بھی, سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن دوسری جگہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے. اب اس مسئلے سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ عمران خان جیل میں کب تک رہیں گے؟ اگر ان کو یا جیسے آپ پتنگ اڑاتے ہیں, آپ نے پتنگ اونچی اڑانی ہے, آپ ڈھیل بھی دیتے ہیں نا. اگر آپ جس طرح فیصل وابڈا نے کہا جی یہ تو نیگوسیشنز ہیں, لالی پاپ ہے, تو بہرحال لالی پاپ ورکس نا. اگر آپ ڈھیل بھی دیں, تھوڑی تھوڑی ڈھیلیں بھی دیں, تو آپ زیادہ نہیں کھینچ سکتے, بجائے سے کہ آپ ربر بینڈ کو اتنا کھینچ دیں کہ پھر اس کے بعد ٹوٹ ہی جائے. نہیں مالک دوسری طرف دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سیدھا سا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی بالکل نیچے ہے. آپ حکومت چھوڑیں, پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت چھوڑیں, مسلم لیگ نون کی کوئی آپ کو پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کی نہیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بن پا رہا اگینسٹ دا پی ٹی آئی.
اب مسئلہ یہ کہ آپ بریکٹ ہو گئے ہیں، حکومت بریکٹ ہو گئی ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ، اور پاکستان میں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی بکتا ہے. آپ بھٹو کے پیریڈ میں اٹھا لیں ضیاء الحق، مسلم لیگ نون کے پیریڈ میں اٹھا لیں مشرف. اس وقت جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو، مسلم لیگ نون کو بریکٹ کر دیا گیا ہے، اور بریکٹ ہو گئی ہے. وہ 8 فروری کی چیز سے باہر نہیں آ سکے. دوسری طرف عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے نہیں آ رہا، اس لیے کہ کوئی بہت اقدامات نہیں ہو سکتا. آج سے 1 سال بعد کیا آپ مجھے بتائیں 2025 میں، ایون 6 مہینے دیتا ہوں میں، کیا 2025 کے 6 مہینوں میں لوکل باڈیز الیکشن کرا سکتی ہے پنجاب حکومت؟ کرا لے، اپنا ٹیسٹ کر لے. جب آپ ایسی سچویشن میں پھنسے ہیں تو اب آپ کیا جیسچر دے سکتے ہیں؟ آپ جیسچر یہ دے سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور کچھ خواتین کو چھوڑ دیں. آپ جیسچر یہ دے سکتے ہیں کہ عمران خان کو بری گالا، ہاؤس اریسٹ. لیکن عمران خان ول بی دیئر. عمران خان تو موجود ہے، وہ چیز تو موجود ہے. عمران خان خود کہہ رہا ہے یار، عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ آپ بات چیت چل سکتی ہے، کم از کم انڈر ٹرائل پرزنر کو تو چھوڑیں. تو وہ تو خود کیا ہے، آپ کو راستہ دے رہا ہے عمران خان. اس لیے کہ وہ ایک پوزیشن آف نہیں، لیکن مالک اس لیے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ اس وقت، اس لیے کہ اپوزیشن ہیز نتھنگ ٹو لوز، گورنمنٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز. چلیں اس پہ مجھے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے اسی پہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ اب زیرو سم گیم ہے تو پھر زیرو سم گیم کا نتیجہ تو بڑے ڈیزاسٹرز نکلتے ہیں. آخری سیگمنٹ میں یہی پوچھوں گا اپنے دوستوں سے، اس زیرو سم گیم میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے کس طرح؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم ایک سٹیٹ آف بالکل پیرالسس میں آئے ہیں اس وقت، لیکن چلیں عمران خان باہر آتے ہیں نہیں آتے شاہ جی، گورنمنٹ بھی ایک کانسٹنٹ ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے. کانفلکٹ ہے. کل آرمی چیف نے کراچی میں بزنس مین کے سارے بڑے خوش تھے کہ بڑے میگا انڈیکیٹرز ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. یہی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ، یہ سلوشن کوئی بھی نکلے بغیر کیا گورنمنٹ اگلے 4 سال پورے کر لے گی؟ کس کی گورنمنٹ؟ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ. ایک ڈھونڈو 1000 مل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک ڈھونڈو 1000 مل جائیں گے. اور بھائی ظفر اللہ جمالی نہ صحیح شوکت عزیز آ جائیں گے، کیا ہے؟ اچھا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج کے بیان کے بعد ہم جو چیزوں کو ایز آؤٹ ہوتا ذرا دیکھ رہے تھے وہ ختم ہو گیا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایل ایڈوائز بیان کی وجہ سے معاملات اور بگڑیں گے، سب بگڑیں گے. کاشف بھائی دیکھیے 24 اب جو یہ کہا نا جہاد ہے، حتمی ہے، جنازے پڑھ لو. دیکھیں اب سرکار نے کوشش تو کرنی ہے اس کو کرش کرنے کی، صرف روکنے کی نہیں، کرش کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی اسلام آباد نہ ہے. جو سختی بڑھتی جاتی ہے نا، وہ اس ٹائم سسٹم اسپیس کم ہوتی جاتی ہے کسی بھی قسم کی بات چیت مسئلے کے حل کی. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی یہی بات ہوتی ہے 8 مہینے 9 مہینے ہوئے اس حکومت کو، اور ایسا لگتا ہے ہر اگلا مہینہ مشکل ہے. ابھی آپ سے جب بریک میں بات ہوئی آپ نے کہا 3-4 ہفتے تو نکل جائیں گے، میں کہا 4 ہفتے ہو جائیں، نکلیں گے تو 9 مہینے ہو جائیں گے. پھر بھی سولوشن تو نکالنے پڑیں گے ان چیزوں کے، کیونکہ اگر آپ اس طرح ایک مقبول ترین جماعت کے لیڈر معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں مالک یہ بات تو اب طے ہو گئی میرا خیال ہے 2013 آنورڈ کہ اب ہائیبرڈ نظام چلے گا. وہ مزید ہائیبرڈ پلس تو ہو سکتا ہے، ہائیبرڈ مائنس نہیں ہو سکتا. تو اب آپ ہائیبرڈ نظام میں رہنا سیکھ لیں. آپ اگر یہ کہیں ہم اور آپ یہ اور کیسے سیکھیں؟ آج انہوں نے اتنا کھلا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی اداروں کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، سب اچھا آئیں گے، مل کے رہیں گے. اس سے اور کیا اور سیکھنا ہے؟ کیا چاہتے ہیں اور جان لیں گے آپ؟ تو کہہ رہے ہیں نا تو ہائیبرڈ نظام اور کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہہ تو رہے ہیں کہ چلے یہی ہوتا ہے نا. اب اس پہ چلے وقت ہائیبرڈ پلس ہو جائے گا. چلے وقت ختم ہو گیا. ہائیبرڈ پلس ہو یا ہائیبرڈ مائنس وہ تو خیر نہیں ہوتا، لیکن بڑی سیدھی بات ہے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو وہ پارٹ آف سٹیٹمنٹ تھا جہاں اداروں کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے، یہ کسی وجہ سے کیا ہے. یا تو جو لوگ مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہو کہ جی ایک آنا چاہیے انڈیکیشن، ایک پبلک ڈسپلے آنا چاہیے کہ آپ کا ہمارے سے کانفلکٹ نہیں ہوگا. آئی تھنک شاید اس کے نتیجے میں آیا. لیکن کیا اس کی کتنا وزن ہے، کتنا ویلیو ہے، یہ فیصلہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں. یہ جن کے ہاتھ میں ہے
وہی بتائیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے آگے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.